अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक के बाद एक और धचका लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फेडरल रिजर्व बैंक की गवर्नर लीजा कुक को बरतरफ किए जाने की जो उनकी कोशिश थी वो सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया है। तो दीगर सदारती फैसलों पर मुख्तलिफ अदालतों में जो रुक जाना या कानूनी चैलेंज का शिकार होना और ईरान के हवाले से जो भरपूर जंग की और सख्त पॉलिसी के बावजूद अमेरिका के तमाम स्ट्रेटेजिक मकासद का हासिल ना हो सकना, ये सदर ट्रंप की अपने दूसरे दौर की बड़ी सेटबैक समझे जा रहे हैं। तब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर लीजा कुक कौन है, सदर ट्रंप उन्हें क्यों हटाना चाहते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला क्यों दिया है, और सबसे अहम बात, क्या इस फैसले के बाद लीजा कुक दोबारा अपने ओहदे पर वापस आ जाएंगी या वो पहले ही अपने मनसब पर मौजूद है। सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक के बाद एक और धचका लग रहा है। अपनी दूसरी मुद्दत सदारत के दौरान सदर ट्रंप को अगरचे कई अहम कानूनी मुकदमात में कामयाबियां भी मिली हैं, लेकिन उन्हें कई ऐसे फैसलों का भी सामना करना पड़ रहा है जिन्होंने उनके इख्तियारात पर सवाल उठाए या उनकी हुकूमती पॉलिसियों को वक्ती या मुस्तकिल तौर पर रोक दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी दूसरी मुद्दत सदारत के दौरान अदालती, सियासी, मुआशी और खारजा पॉलिसी के मुख्तलिफ महाजों पर कई किस्म के आपके लिए सेटबैक्स का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें अहम मिसालों में जो इस वक्त है ताज़ा तरीन खबर है वो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फेडरल रिजर्व बैंक की गवर्नर लीजा कुक को बरतरफ किए जाने की जो उनकी कोशिश थी। फेडरल रिजर्व बैंक की गवर्नर लीजा कुक, वो सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के इस फैसले को गैर कानूनी करार दे दिया है। तो ये ताज़ा मिसाल है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनके बाज़ वसी कहले टैरिफ्स जो लगाए थे उन्होंने अपने इमरजेंसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उनको गैर कानूनी करार दिया था। फिर कई एक उनके जो फैसले थे इमिग्रेशन से मुतालिक वो फेडरल कोर्ट्स ने उन पे इंजंक्शंस लगा दी थी, एतराज़ात कर दिए थे। फिर उनके कई जो इंतज़ामी इक़दाम थे उन पर हुक्म इम्तनाई जारी किया गया है। तो दीगर सदारती फैसलों पर मुख्तलिफ अदालतों में जो रुक जाना या कानूनी चैलेंज का शिकार होना या यूक्रेन की जंग ख़त्म करने का इंतखाबी वादा पूरा ना हो सकना और गज़ा के मैदान में अमेरिका की जो मतलूबा एक सफारती कामयाबी जो कोशिश कर रहे थे वो हासिल नहीं हो सकी है, और ईरान के हवाले से जो भरपूर जंग की और सख्त पॉलिसी के बावजूद अमेरिका के तमाम स्ट्रेटेजिक मकासद का हासिल ना हो सकना, ये सदर ट्रंप की अपने दूसरे दौर की बड़ी सेटबैक समझे जा रहे हैं। तो फेडरल रिजर्व बैंक की गवर्नर लीजा कुक वाला जो ताज़ा फैसला है सिर्फ एक सरकारी अफसर की मुलाजमत का मामला नहीं है, बल्कि अमरीकी मईशत, आइन या मालियाती पॉलिसीज़ हैं और रियासती इदारों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम से मुताल्लिक़ एक तारीख़ी फ़ैसला करार दिया जा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के बड़े जो मुआशी माहिरीन हैं या आइनी माहिरीन हैं और सरमायाकार हैं, सब इस फैसले को बहुत गैर मामूली अहमियत दे रहे हैं लीजा कुक के हक़ में जो फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। तब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर लीजा कुक कौन है, सदर ट्रंप उन्हें क्यों हटाना चाहते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला क्यों दिया है, यानी सदर ट्रंप के खिलाफ। और सबसे अहम बात, क्या इस फैसले के बाद लीजा कुक दोबारा अपने ओहदे पर वापस आ जाएंगी या वो पहले ही अपने मनसब पर मौजूद हैं। तो इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अमेरिका का फेडरल रिज़र्व आखिर है क्या, यानी फेडरल रिज़र्व बैंक है क्या। आप पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नाम सुनते होंगे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो अमेरिका में इसी तरह का, इसी नौइयत का एक इदारा है जो पूरी की पूरी मालियाती पॉलिसी चलाता है उस मुल्क की, वो है फेडरल रिज़र्व बैंक कहलाता है। लेकिन फेडरल रिज़र्व बैंक का जो आलमी असर है वो स्टेट बैंक की निस्बत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है ये अमेरिका। तो सबसे बड़ी मईशत होने की वजह से अमेरिका की जो मरकज़ी बैंक का हर फैसला सिर्फ अमेरिकी अवाम या उनकी मईशत पर ही असरअंदाज नहीं होता, बल्कि इसके असरात पूरे एशिया, मशरक़ बईद, यूरोप, सेंट्रल एशिया, इंडिया और दुनिया भर के तकरीबन हर मुल्क तक उसके झटके पहुँचते हैं। जब फेडरल रिज़र्व शरह सूद में इजाफा करता है तो डॉलर मज़ीद मजबूत हो सकता है, तरक्की पज़ीर ममालिक से सरमाया निकलना शुरू हो जाता है और कर्ज़ महंगे हो जाते हैं और दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में दबाव आ जाता है, बढ़ जाता है, क्राइसिस आ सकता है।
تو اسی طرح اگر شرح سود کم کی جائے تو سرمایہ کاری بڑھتی ہے، کاروبار کی سہولت ملتی ہے، اور گلوبل جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں ان میں ایک مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ یعنی صرف امریکہ کا جو فیڈرل ریزرو بینک ہے وہ دنیا میں اتنی بڑی تبدیلیاں جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ اسی لیے امریکہ میں ایک صدی سے پہلے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ پچھلی صدی میں 1913 میں مرکزی بینک کو ایک روزمرہ کی سیاست سے الگ رکھنے کے لیے کہ یہ بینک جب بنایا گیا تھا تو اس کو وہاں کی حکومتیں کنٹرول نہ کرے بلکہ ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوشن کے طور پہ کام کرے، تو اس کو روزمرہ کی سیاست سے حتی الامکان دور رکھا جائے۔ اگر ہر منتخب صدر اپنی سیاسی ضرورت کے مطابق شرح سود بڑھوانا یا کم کروانا شروع کر دے اپنی سیاسی ضروریات کے لحاظ سے، تو پھر معیشت کا استحکام خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے 1913 میں جب امریکی کانگریس نے فیڈرل ریزرو بینک قائم کیا تو اس کے بورڈ آف گورنرز کے ارکان کے لیے 14 سال پہ مدت مقرر کی گئی تھی۔ اتنی طویل مدت رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ کوئی بھی صدر صرف اس وجہ سے کسی گورنر کو نہ ہٹا سکے کہ وہ اس کی معاشی پالیسی سے اختلاف کرتا ہے۔ تو قانون میں یہ ضرور لکھا گیا ہے کہ اگر کسی گورنر کے خلاف کوئی واقعی سنگین قانونی وجہ موجود ہو، کوئی کاز موجود ہو، تو صدر اسے برطرف کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک واضح قانونی بنیاد اور باقاعدہ طریقہ کار اختیار کرنا ضروری ہوگا۔ لیزا کوک اسی بورڈ کی گورنر ہے، یعنی فیڈرل ریزرو بینک کے جو بورڈ ہے اس کی گورنر ہے۔ انہوں نے 2022 میں سابق صدر جو بائیڈن نے ان کا تقرر کیا تھا اور امریکی سینٹ نے ان کی توثیق کی تھی، یعنی اب ان کی پرماننٹ آئینی حیثیت تھی گورنر فیڈرل ریزرو بینک کے طور پہ اس کے گورنر کی۔ تو وہ فیڈرل ریزرو کے بورڈ میں شامل ہونے والی پہلی سیاہ فام خاتون بھی ہیں، لیکن ان کی شناخت صرف اسی حوالے سے نہیں بلکہ وہ کئی دہائیوں سے امریکہ کے ایک ممتاز کہہ لیے کہ ایک مالیاتی اور اکانومسٹ کے طور پہ مشہور بھی ہے۔ تو گزشتہ سال صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے اچانک اعلان کیا کہ لیزا کوک کو ان کے عہدے سے برطرف کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ انہوں نے کئی سال پہلے ایک رہائشی قرض یعنی مارگیج اس سے متعلق بعض دستاویزات میں غلط معلومات فراہم کی تھی، جو حکومتی موقف کے مطابق ایک سنگین معاملہ تھا، لیکن لیزا کوک نے ان تمام الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اصل مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک بہانہ ہے۔ ان کے مطابق اصل وجہ یہ تھی کہ وہ شرح سود اور دیگر مالیاتی فیصلوں میں وائٹ ہاؤس کے سیاسی دباؤ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، یعنی وہ مزاحمت کر رہی تھی۔ تو یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ صدر ٹرمپ طویل عرصے سے فیڈرل ریزرو پر تنقید کرتے آ رہے ہیں۔ وہ جس طرح دوسرے اداروں پر تنقید کرتے رہتے ہیں، سپریم کورٹ پر بھی تنقید کرتے رہتے، تو وہ فیڈرل ریزرو بینک کے گورنر پر بھی تنقید کر رہے تھے کہ یہ اپنے جو انٹرسٹ ریٹ کے جو کمی بیشی جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں کر رہی تھی یہ لیزا کوک۔ تو صدر ٹرمپ کا موقف رہا ہے کہ مرکزی بینک کو شرح سود کم رکھنی چاہیے تاکہ معیشت تیزی سے ترقی کرے، یہ ان کا خیال ہے، اور کاروبار کو آسان قرض ملے اور روزگار میں اضافہ ہو۔ دوسری طرف فیڈرل ریزرو کے حکام ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ ان کا کام کسی صدر یا کسی سیاسی جماعت کی خواہشات پوری کرنا نہیں بلکہ مہنگائی، روزگار اور مجموعی معاشی استحکام کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنا ہے، چاہے وہ فیصلے کسی بھی حکومت کو پسند آئیں یا نہ آئیں۔ تو اسی اختلاف نے وقت کے ساتھ ایک بڑے آئینی تنازع کی شکل اختیار کر لی۔ لیزا کوک نے اپنی برطرفی کے خلاف عدالت سے رجوع کیا جب صدر ٹرمپ نے ان کو برطرفی کے آرڈر جاری کیے، تو ابتدائی سطح پر ہی عدالت نے صدر ٹرمپ کے حکم پر عمل درآمد روک دیا، سسپینڈ کر دیا تھا اس کو۔ تو بعد میں ایک وفاقی اپیل عدالت نے بھی اسی موقف کو برقرار رکھا اور لیزا کوک چلتی رہیں۔ اس کے بعد معاملہ امریکہ کے سپریم کورٹ تک پہنچ گیا، جہاں صرف ایک شخص کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہونا تھا بلکہ یہ طے ہونا تھا کہ کیا امریکی صدر مستقبل میں کسی بھی فیڈرل ریزرو گورنر کو اپنی مرضی سے برطرف کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو سپریم کورٹ میں اس مقدمے کی سماعت کے دوران کئی ججوں نے ایسے سوالات کیے جن سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ صرف موجودہ مقدمے کو نہیں بلکہ آئندہ کئی دہائیوں کے لیے ایک اصول طے کرنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ اگر صدر کو مکمل اختیار دے دیا جائے تو کیا پھر فیڈرل ریزرو واقعی آزاد ایک ادارہ رہ جائے گا؟ کیا ہر گورنر یہ سوچ کر فیصلے کرے گا کہ اگر اس نے وائٹ ہاؤس کی مرضی کے خلاف ووٹ دیا تو اسے اگلے چند دنوں میں یا اگلے دن عہدے سے نکال دیا جائے گا؟
تو دوسری طرف ٹرمپ انتظامیہ کا موقف تھا کہ چونکہ صدر عوام کے ووٹ سے منتخب ہوتا ہے، اس لیے وفاقی حکومت کے اہم عہدیداروں پر اس کا اختیار ہونا چاہیے صدر کا، اور کسی اہلکار پر بدعنوانی یا غلط بیانی کا الزام ہو تو صدر کے پاس اسے ہٹانے کا اختیار ہونا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کو یہ اختیارات حاصل کرنے کا بہت شوق ہے۔ تو یہ وہ سوالات تھے جن پر پورے امریکہ کی نظریں لگی ہوئی تھیں، کیونکہ ان کا تعلق صرف لیزا کک کی اپنی نوکری سے نہیں تھا، بلکہ امریکہ کے مرکزی بینک یعنی فیڈرل ریزرو بینک کی آزادی، صدر کے اختیارات اور آئین کی انٹرپریٹیشن سے تھا۔ آخرکار سپریم کورٹ نے 4 کے مقابلے میں 5 ججوں کی اکثریت سے صدر ٹرمپ کے فیڈرل ریزرو کے گورنر کی موجودہ جو انہوں نے لیزا کک کو جو برطرف کرنے کا جو حکم دیا تھا، تو ان کی اس کوشش کو قانونی طور پر ناکافی انایڈیکویٹ قرار دیا۔ لیکن عدالت نے ایسا کیوں کیا؟ چیف جسٹس جان رابرٹس نے اپنے فیصلے میں کیا دلائل دیے؟ اختلافی نوٹ لکھنے والے ججوں نے کیا کہا؟ اور اس فیصلے کے بعد لیزا کک کی آئینی حیثیت کیا بن گئی ہے؟ اب ہم ان اہم نکات پر بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے 4 کے مقابلے میں 5 ججوں کی اکثریت سے فیصلہ دیا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے لیزا کک کو برطرف کرنے کی جو موجودہ کوشش ہے، یہ قانونی معیار پر پوری نہیں اترتی۔ امریکی چیف جسٹس جان رابرٹس نے اکثریتی فیصلہ تحریر کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ صدر کے پاس اختیار ہے یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ کہ کیا اس اختیار کو استعمال کرتے وقت قانون میں طے شدہ طریقہ کار پر کوئی عمل کیا گیا تھا یا نہیں۔ عدالت نے کہا کہ فیڈرل ریزرو بینک کے گورنر عام سرکاری ملازم نہیں ہیں جنہیں صدر جب چاہے برطرف کر دے۔ کانگریس نے انہیں جان بوجھ کر ایک طویل مدت اور خصوصی قانونی تحفظ دیا ہے تاکہ وہ سیاسی دباؤ سے آزاد ہو کر فیصلے کر سکیں۔ اگر صدر کسی گورنر کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پہلے واضح طور پر بتانا ہوگا کہ الزام کیا ہے، اس کے شواہد کیا ہے، اور متعلقہ شخص کو جواب دینے کا پورا موقع دینا ہوگا، اور اس کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کیا کہ موجودہ فیصلہ صدر ٹرمپ کے اختیارات کو مکمل طور پر ختم نہیں کرتا۔ اگر مستقبل میں حکومت واقعی ایسے مضبوط شواہد پیش کرتی ہے جو قانون کے مطابق وجہ یا کاز ثابت کر سکے اور تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں، تو صدر دوبارہ کارروائی کر سکتے ہیں، فیڈرل ریزرو بینک کے گورنر کو ہٹا بھی سکتے ہیں۔ یعنی عدالت نے صرف یہ کہا ہے کہ پہلی کوشش قانون کے مطابق نہیں تھی۔ اس مقدمے میں 4 ججوں نے اختلاف بھی کیا ہے، کیونکہ 5 ججوں کی اکثریت سے فیصلہ ہوا، 4 نے اختلاف کیا۔ تو ان اختلاف کرنے والے ججوں کا موقف تھا کہ چونکہ صدر وفاقی انتظامیہ کے سربراہ ہے، اس لیے انہیں اپنے ماتحت اعلیٰ حکام کے بارے میں زیادہ وسیع اختیارات حاصل ہونے چاہیے۔ لیکن اکثریت نے اس دلیل سے اتفاق نہیں کیا اور کہا کہ فیڈرل ریزرو ایک ایسا ادارہ ہے جسے کانگریس نے دانستہ طور پر سیاسی اثر و رسوخ سے بچانے کے لیے خصوصی تحفظ دیا ہے۔ یہ جو 4 جو اختلافی نوٹ لکھنے والے جج ہیں، یہ وہ جو کواسی جوڈیشلی والے حساب ہے، کیونکہ یہ جو اس قسم کے جو ریگولیٹرز ہیں، فیڈرل ریزرو کے ہو گئے یا دوسرے کمیشنز کے جو ہوتے ہیں ریگولیٹرز جن کو کہتے ہیں، ان کو ٹینیورڈ ایک تحفظ ملتا ہے کہ اتنے عرصے تک یہ رہیں گے۔ اگر ان کو ہٹایا جائے تو کسی قانونی طریقے ہی سے ہٹایا جا سکتا ہے، بیٹھے بٹھائے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ تو اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اس فیصلے کے بعد لیزا کک دوبارہ اپنے عہدے پر واپس آ جائیں گی؟ اس کا جواب یہ کہ قانونی طور پر وہ پہلے ہی اپنے عہدے سے الگ نہیں ہوئی تھی۔ جب صدر ٹرمپ نے انہیں برطرف کرنے کا اعلان کیا تھا تو ایک نچلی عدالت نے صدر ٹرمپ کے اس فیصلے پر فوری طور پر حکم امتناعی یعنی اسٹے آرڈر جاری کر دیا تھا۔ بعد میں ایک اپیل عدالت نے اور پھر سپریم کورٹ نے بھی اس قانونی تحفظ کو برقرار رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیزا کک پورے مقدمے کے دوران فیڈرل ریزرو بینک کے بورڈ کی رکن رہی ہیں اور اب بھی اپنے اختیارات استعمال کرتی رہیں گی۔ انہیں دوبارہ حلف اٹھانے یا نئی تقرری کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عدالت نے ان کی برطرفی کو ہی مؤثر نہیں قرار دیا ہے، یعنی غیر مؤثر کیا ہوا ہے۔ تو ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کی جگہ کسی دوسرے شخص کو گورنر مقرر کر دیا گیا ہوتا تو اب اس کا کیا مطلب سمجھا جاتا اگر ایسا ہوتا؟ اس کا واضح جواب یہی ہے کہ چونکہ لیزا کک کے نشست قانونی طور پر کبھی خالی ہی نہیں ہوئی، اس لیے ان کی جگہ کسی نئے مستقل گورنر کی تقرری عمل میں بھی نہیں آئی۔ اگر کسی مرحلے پر انتظامی طور پر ان کی ذمہ داریاں عارضی طور پر تقسیم بھی کی گئی تھیں
تو وہ الگ بات ہے، لیکن قانونی طور پہ ان کی نشست انہی کے پاس رہی۔ اس لیے کسی موجودہ گورنر کو عہدہ چھوڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہاں ایک اور اہم پہلو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جس روز لیزا کک کے حق میں فیصلہ آیا، اسی روز سپریم کورٹ نے ایک دوسرے مقدمے میں صدر ٹرمپ کے حق میں فیصلہ دیا ہے، اور وہ ہے مقدمہ فیڈرل ٹریڈ کمیشن کی کمشنر جو ہے ریبیکا سلاٹر سے متعلق تھا۔ یہ فیصلہ عدالت نے اس معاملے میں، یعنی فیڈرل ٹریڈ کمیشن کے اس معاملے میں، اس مقدمے کے معاملے میں جس میں ریبیکا سلاٹر کو ہٹایا گیا، صدر کے اختیارات کو تسلیم کیا کہ ان کی برطرفی جو کی ہے صدر نے وہ درست کی ہے۔ یہ بھی ویسے عجیب بات ہے، لیکن بہرحال سپریم کورٹ بھی لگتا ہے کچھ تنگ کرتی ہے، کچھ بات مان بھی لیتی ہے۔ تو اس سے ایک دلچسپ بات سامنے آئی کہ سپریم کورٹ نے ہر ادارے کے لیے ایک ہی اصول نہیں اپنایا، بلکہ ہر ادارے کے قانون کو الگ الگ دیکھا ہے۔ جہاں کانگریس نے صدر کو زیادہ اختیار دیا تھا، وہاں عدالت نے صدر کے موقف کی حمایت کی، لیکن جہاں قانون نے ادارے کی آزادی کو خصوصی تحفظ دیا تھا، وہاں عدالت نے اسی تحفظ کو برقرار رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین قانون اس فیصلے کو صرف ٹرمپ کی شکست یا لیزا کک کی کامیابی کے طور پر نہیں، بلکہ امریکہ کے آئینی نظام میں اختیارات کے توازن کے ایک اہم نمونے کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ایک نیا پیٹرن بن رہا ہے کہ صدر کہیں تو ناکام نظر آتے ہیں اور کہیں کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ فیڈرل ٹریڈ کمیشن کی جو کمشنر ہے ریبیکا سلاٹر، ان کی بھی پوسٹ یا ان کا عہدہ وہ بھی ٹینیورڈ پوسٹ ہے، ان کو آسانی سے ہٹایا نہیں جا سکتا تھا، لیکن یہاں پر سپریم کورٹ نے صدر ٹرمپ کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ تو اس فیصلے کے بعد صدر ٹرمپ بھی ایک فوری رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے اس کے حق میں بڑا کامیابی کا دعویٰ کیا کہ ان کی انتظامیہ ایسے اقدامات کرے گی جن سے ان کے بقول کسی ایسے شخص کو اہم فیصلے کرنے سے روکا جا سکے جس پر بدعنوانی کے الزامات ہوں۔ دوسری طرف لیزا کک نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ مقدمہ کبھی بھی صرف ایک گھر کی مورگیج کے کاغذات کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ سیاسی دباؤ کے سامنے جھکنے پر تیار نہیں تھی، اور انہوں نے ہمیشہ وہی فیصلے کیے ہیں جو ان کے خیال میں امریکی معیشت کے مفاد میں تھا۔ تو صدر ٹرمپ نے لیزا کک پر مورگیج کے کاغذات میں ہیرا پھیری کا الزام لگا کر انہیں برطرف کرنے کا حکم دیا تھا، جسے اب سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دے دیا، حتمی طور پہ بھی غیر قانونی ہو چکا ہوا ہے۔ تو حقیقی قانونی مدت کے مطابق اب لیزا کک کی موجودہ 14 سالہ جو مدت ہے یہ 31 جنوری 2038 تک ہے۔ تو سمجھے کہ وہ 2038 تک فیڈرل ریزرو بینک کی گورنر رہیں گی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس فیصلے کا عام امریکی شہری یا دنیا کی معیشت سے کیا تعلق ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کا تعلق ہر اس شخص سے ہے جو ڈالر، بینکنگ، سرمایہ کاری یا عالمی معیشت سے وابستہ ہے یا اس ملک کے مفادات وابستہ ہے۔ اگر سرمایہ کاروں کو یقین ہو جائے کہ امریکہ کا یہ سینٹرل بینک جو ہے یہ سیاسی دباؤ کے تحت فیصلے کر رہا ہے، تو جو مالیاتی منڈیاں ہیں، فائنینشیل مارکیٹس ہیں، ان میں ایک بے یقینی پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ دیکھیں وہ امریکہ میں بھی کبھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے، کبھی کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے دنیا کے بیشتر ترقی یافتہ ممالک میں مرکزی بینکوں کو ایک حد تک سیاسی مداخلت سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ تو فیڈرل ریزرو بینک کے فیصلوں سے صرف امریکی بینک متاثر نہیں ہوتے، بلکہ ہر ملک، پاکستان، انڈیا، چین، سبھی جو ہے یہ فیڈرل ریزرو بینک کے فیصلوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ جب امریکہ میں شرح سود بڑھتی ہے تو ڈالر مضبوط ہوتا ہے، ترقی پذیر ممالک کے لیے قرض لینا مہنگا ہو جاتا ہے، اور بیرونی سرمایہ کار بھی ان پر بھی سرمایہ کاری کے رجحان پر اثر پڑتا ہے۔ مہنگے شرح سود میں وہ امریکہ کی طرف جاتے ہیں۔ اس لیے فیڈرل ریزروز کی جو آزادی کو ایک سمجھے کہ گلوبل فائنینشیل مارکیٹ کے استحکام کے لیے بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہ مقدمہ ایک اور وجہ سے بھی تاریخی ہے۔ 1913 میں فیڈرل ریزرو کے قیام کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ کسی امریکی صدر نے فیڈرل ریزرو بینک کے کسی گورنر کو برطرف کرنے کی کوشش کی تھی۔ یعنی ایک صدی سے زیادہ عرصے میں پہلی مرتبہ یہ سوال سپریم کورٹ کے سامنے آیا کہ کیا صدر مرکزی بینک کے گورنروں پر اسی طرح اختیار رکھتے جس طرح دوسرے وفاقی عہدیداروں پر رکھتے ہیں۔ تو عدالت نے اس مرحلے پر جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ صدر کے اختیارات موجود ہیں، لیکن وہ قانون اور طریقہ کار کے پابند ہے۔ اگر قانون مخصوص تحفظ دیتا ہے تو صدر بھی ان تحفظات کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے
تو یہ فیصلہ صدر ٹرمپ کے لیے ایک اہم دھچکا ضرور ہے، لیکن اسے مکمل شکست بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ عدالت نے دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ اگر حکومت آئندہ مناسب قانونی طریقے اختیار کرے اور مضبوط شواہد پیش کرے تو دوبارہ کارروائی کی جا سکتی ہے، ورنہ صدر اب کارروائی نہیں کریں گے۔ لیکن سیاسی طور پر صدر کی سبکی ہوئی ہے، بڑی مایوس بھی ہوئیں گے، اسی لیے وہ چپ کر رہے ہیں۔ اور وہ جو فیڈرل ٹریڈ کمیشن کی جو ریبیکا سلاٹر میں جو ان کو کامیابی ملی ہے، اس کی انہوں نے ٹویٹ کر دی اپنے سوشل میڈیا پر، لیکن لیسا کک کے معاملے میں وہ خاموشی اختیار کر گئے ہیں۔ اس لیے آنے والے مہینوں میں اس معاملے پر مزید قانونی پیش رفت بھی ممکن ہے۔ البتہ موجودہ صورتحال بالکل واضح ہے کہ لیسا کک فیڈرل ریزرو کی گورنر رہیں گی، اپنے تمام اختیارات جو ہیں 2038 تک استعمال کرتی رہیں گی، اور صدر ٹرمپ کی پہلی برطرفی کی کوشش جو ہے وہ امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اب ناکام تصور کی جائے گی۔ یہ صدر ٹرمپ کو کئی چیزوں میں ناکامی ہوئی ہے، ان میں ایک بڑی ناکامی اس کو سمجھا جائے گا ان کی۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔